सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है, नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आपको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने के बाद, यानी जी उठने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद उनका दूसरों पर यानी अपने चेलों पर और दीगर लोगों पर ज़ाहिर होना। और आज एक बहुत ही खूबसूरत पैसेज है जो हमारे सामने है, और इसमें हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बेशक सलीब पर जाने से पहले एक आखिरी खाना अपने चेलों के साथ खाया था और कहा था कि जब तक हम आसमान की बादशाही में ना आ लें, इस तरह फिर हम नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आज आपको याद कराना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद भी एक और ब्रेकफास्ट, छोटा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट अपने चेलों के साथ करते हैं कुछ ही दिनों के बाद। और ये चेले जो बहुत मायूस हो चुके थे और यहूदियों के डर से अभी भी ये खौफज़दा थे और अपने आप को छुपाए हुए थे, कमरों में बंद रहते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जिस हाल में पकड़ा गया, जिस हाल में उसकी सारी अदालत हुई, पेशियां हुई, और बेशक उन्होंने देख लिया था, सुन लिया था कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, फिर भी अभी तक ये बात उनके दिलों में पूरी तरह से सरायत नहीं कर पाई थी। इट डिड नॉट डॉन ऑन देम, अभी तक ये चीज़ सेटल नहीं हुई थी कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठने का मतलब क्या है। और फिर एक हफ़्ता तकरीबन गुजर जाता है ईस्टर के बाद, यानी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक हफ़्ता हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे अपने आप को उन चेलों पर ज़ाहिर करते हैं। इन बातों के बाद यूहन्ना की इंजील उसके 21 बाब में मैं पढ़ रहा हूँ, यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर किया और इस तरह ज़ाहिर किया। अब बयान यूहन्ना करता है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को, यानी दिस इज़ पोस्ट रेजरेक्शन अपीयरेंसेस, खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद कैसे लोगों को नज़र आते हैं। क्योंकि लोग अक्सर यही कहते हैं कि अगर ज़िंदा खुदा है तो क्यों नहीं अपने आप को दिखाता। तो यहाँ पर आज हम फिर से एक वाक़या देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे अपने आप को चेलों को दिखाते हैं। शमौन पतरस और तूमा जो तुआम कहलाता है, नतनेल जो कानाए गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। 7 डिसाइपल्स का जिक्र आता है यहाँ पर। शमौन पतरस उनसे कहने लगा कि मैं तो भाई मछली के शिकार को जा रहा हूँ। ये सब के सब मछेरे थे, इनका काम था माहीगीरी, और अब सब कुछ हो चुका था, उनका खुदावंद उनके पास से चला गया था। खुदावंद ने इनको कहा था, एक वक्त ये मछलियाँ पकड़ रहे थे जब खुदावंद यीशु मसीह इन पर ज़ाहिर हुए थे, और उस वक्त भी कुछ ऐसी हालत थी जो आज होने वाली है, और वो ये था कि वो सारी रात जाल डालते रहे थे। लूका 5 बाब में इसका जिक्र आता है, लेकिन कोई मछली जो है उनके हाथ ना लगी थी, और खुदावंद के कहने पर उन्होंने फिर जाल डाला था, और फिर मछलियाँ इतनी ज़्यादा आ गई थी कि वो उनको खींचने में मुश्किल महसूस कर रहे थे, उनके जाल भी फटने लगे थे। तो उस वक्त खुदावंद ने कहा था कि मेरे पीछे चले आओ, ये छोड़ो ये काम, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा, मैं तुम्हें इंसानों का शिकार करने वाला बना दूंगा, यानी आदमियों को तुम मेरी बादशाहत में, मेरे राज में लेके आओगे। सो नाउ खुदावंद यीशु मसीह इज़ गॉन, जीसस इज़ नो मोर विद देम। वो 3 साल तो उसके साथ रहे,
جو جو کچھ وہ کہتا رہا مانتے رہے، سیکھتے رہے، اس کے ساتھ پرسنلی انہوں نے سب چیزوں کا تجربہ کیا، اس کے ساتھ انہوں نے گہرے گہرے جو بھید تھے وہ سیکھے، اور پھر اب خداوند یسوع مسیح قبر میں سے زندہ ہو کر اب ان کو یہ پتہ کہ ہمارے ساتھ تو وہ رہنے والے نہیں ہیں. سو لیٹس گو بیک ٹو آور پروفیشن. پطرس کہنے لگا میں بور ہو رہا ہوں بیٹھے بیٹھے، ہفتہ ہو گیا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، اور لیٹس گو. وہ جاتے ہیں، شکار کرنے جاتے ہیں، 7 لوگ کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا. آج ساری رات محنت کی ہے، کچھ نہ پکڑا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح ہوتے ہی یسوع کے کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے. پس یسوع نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں تھا. ساری رات تو جال ڈالا ہے، مچھلی پکڑنے کی کوشش کی، کوئی ہاتھ نہ آئی. اس نے ان سے کہا کشتی کی داہنی طرف ڈال دو، جال ڈالو تو پکڑو گے. پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ ہی نہ سکے. اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یوحنا جو لکھنے والا وہ کہتا ہے، پطرس سے کہا یہ تو خداوند ہے. مچھلی کا جب شکار دیکھا اتنا بڑا تو کہنے لگا دس از دا لارڈ، یہ تو خداوند ہے. یہ سارا واقعہ یاد آ گیا جو پہلے ہوا تھا. پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا، ساری رات جال ڈالتے رہے، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں. یسوع نے کہا تھا جال ڈالا، مچھلیاں ہی مچھلیاں آ گئیں. یہ تو خداوند ہے. شمعون پطرس کہنے لگا، اس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے، کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا. اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا. جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی. واہ، A breakfast was getting ready. کوئلوں کی آگ پر مچھلی تھی اور روٹی رکھی دیکھی. یسوع نے ان سے کہا مچھلیوں نے جو تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ. شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا. میریکل ہو رہا ہے ادھر. بہت زیادہ مچھلیاں بھی آ گئیں جال میں، لیکن جال پھٹ بھی نہیں رہا. پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب جال بھر گیا مچھلیوں سے. یسوع نے ان سے کہا آؤ کھانا کھا لو. اور شاگردوں میں سے کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ کوئی اس سے پوچھتا کہ تم کون ہو، تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے. یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی تھی. یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا. تیسری بار. شاگرد مل چکے ہیں یسوع کو پہلے بھی، لیکن ابھی تک وہ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے. So what does this passage tell us today? ایک عام زندگی کا سا یہ حال ہے. ہم اپنی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں، اپنے کام کرتے رہتے ہیں، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. I am skilled, I am experienced, I have a talent, I have a degree. میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن ہمیں یہ پیسج یاد دلاتا ہے it doesn't really matter. ہمارا سب کچھ، ہمارا تجربہ، ہماری قابلیت، ہمارا علم، ہماری محنت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رنگ لا سکتی. We are failures. But when Jesus shows up, failure جو ہے سکسیس میں بدل جاتا ہے. So that's what we see. تیسری آیت میں کچھ بھی نہیں پکڑا. چھٹی آیت میں اتنی مچھلیاں آ گئیں کہ جال جو تھا بھر گیا. Isn't that beautiful? We can be working in our own way wherever we are and perhaps find nothing but failure. And when God shows up, when we invite Him to be part of our journey, our work, our business, our lives,
Things happen. چیزیں رونما ہوتی ہیں, کامیابی آ جاتی ہے. ناکامی میں ہم کامیابی ڈھونڈ لیتے ہیں. ہماری ناکامی جو ہے وہ کامیابی میں بدل جاتی ہے. بے امیدی جو ہے, نا امیدی جو ہے, وہ امید کی حالت میں آ جاتی ہے, ایک امید بن جاتی. فرام ہوپ لیسنس وی موو ٹو ہوپ فل سچویشن. پہلے تو بہت ڈسکریج تھے ساری رات. پہلے تو غم تھا یسوع مسیح کا کہ وہ چلے گئے ہم سے. پھر شکار کچھ نہیں آیا. ڈسٹرب بھی ہو گئے, ڈسکریج بھی ہو گئے, ڈس ہارٹنڈ بھی ہو گئے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پر؟ See, God cares for us. ہمارا خدا جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے. پربھو ہمارے بارے میں, ہماری ساری حالت کے بارے میں جانتا ہے. Wherever you are today, I'm not sure کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں, کس بارے میں آپ پریشان ہیں, ڈس ہارٹنڈ ہیں, ناکام ہیں, اپنے آپ کو سمجھ رہے. Well, don't think کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. Don't think کہ پربھو جانتے نہیں یہ سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے. اپنے چیلے تھے ان کے, جو کچھ کر رہے تھے انہوں نے ان کو کرنے دیا ہے. جب تک ان کی ہمت تھی, جب تک انہوں نے دیکھا کہ یہ کر سکتے ہیں, انہوں نے ان کو کرنے دیا ہے. And then when we come right to the end of ourselves, پرابلم یہ ہے نا کہ ہم انسان ہوتے ہوئے سوچتے یہی ہیں کہ ہم تو کر ہی سکتے ہیں, ہم نے کیا ہے, تجربہ ہے, واقفیت ہے, علم ہے, ابیلٹی ہے. But when we realize that we are nothing and we need Him, and I just want to tell you that He shows up. He's there. He's waiting for you to give Him room to come and work in your situation. کیونکہ وہ انٹروڈ نہیں کرنا چاہتے unnecessary. اگر ہم ان کو جانتے نہیں ہیں, اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی سمبندھ نہیں, اگر ہم ایکسپیکٹیشن میں نہیں ہیں کہ وہ آئیں. یہ تو ان کے اپنے چیلے تھے, اپنے بچوں کو وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, فرسٹریشن ان کی تھی. آ کے پوچھتے ہیں بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ The way he spoke, بچوں, بچوں, affectionate ہے, فیملی ریلیشنشپ ہے. what a beautiful thing کہ ہم جو اس دنیا کے لوگ ہیں اس کے خاندان کے لوگ بن جاتے ہیں. He calls us بچوں, my children. کچھ ہے؟ well, maybe we don't have anything. ہم بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے خداوند. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں ہی خداوند کر دیتا ہے بہت کچھ. From nothing to lots. خداوند نے کہا کہ یہیں سے ملے گا جہاں پر آپ ہو. نیچرل بھی ہے لیکن سپر نیچرل بھی ہے. جہاں پر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو وہاں سے خداوند ڈھونڈے گا آپ کے لیے. کبھی کبھی ہم یہی سوچتے ہیں کہاں سے کرے گا کوئی, میں نے تو بڑی محنت کی ہے, میں نے بڑے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں, کچھ مل ہی نہیں رہا, اکانومی فیل ہو رہی ہے, بزنس فیل ہو رہا ہے, I'm losing it out. But Jesus says, well, just right hand پر ڈالو, رائٹ طریقے سے ڈال لو, اچھی طرح سے ڈال لو, جال ڈالو رائٹ طرف, دہانی طرف ڈال دو. اور جو ہی ڈالا ہے وہیں سے, جہاں کچھ نہیں تھا ساری رات ملا, یسوع کے کہنے سے وہیں سے اتنا سامان نکلا ہے, اتنا مال نکلا ہے, اتنی مچھلیاں نکلی, اتنا شکار نکلا ہے. اور پھر اوپر سے یہ کہ وہ جال جو اتنی زیادہ مچھلیاں لے بھی نہیں سکتے تھے, پھٹنے کا خدشہ تھا, پھٹے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ When God shows up, He looks after these things supernaturally. miracles ہیں یہ. اور اس کے لوگ ہوتے ہوئے ہم میریکلز کا تجربہ کر سکتے ہیں, ہم مانگ سکتے ہیں. ہم اگر اپنی آنکھیں, روحانی آنکھیں کھلی رکھیں تو ان تجربات کو ہم دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر انہوں نے محنت کی ہے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اب
انہوں نے دیکھ لیا کہ بہت کچھ ہے. 153 مچھلیاں. کہتے ہیں کہ 153 قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں سمندر میں. All kinds of fish in one catch. Well, the point was different. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا کہ لوکا کی انجیل میں جب انہوں نے شروع کیا تھا منسٹری اور یسوع کے پیچھے یہ چلنا شروع ہوئے تھے، یسوع نے کہا تھا میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدمگیر بنا دوں گا. اپنی مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے، وہاں بھی فیل ہوئے تھے. یسوع نے کہا جال ڈالو، بہت مچھلیاں آ گئی تھیں، لیکن یسوع نے کہا تھا آؤ میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیروکار، میرے چیلے بن جاؤ. اور وہ جب ایسا کرنے شروع ہو گئے تو آج خدا یسوع مسیح ان کو ایک اور سبق دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. تو یہ دیکھو میری قدرت. دنیا میں ہر قسم کا انسان جو ہے، دنیا میں ہر قسم کی مچھلی، وہ تو آبجیکٹ لیسن ہے نا ایک ہمارے لیے. خداوند اس کو پیار کرتا ہے اور وہ خداوند میں آئیں گے اور آ رہے ہیں. آج دنیا میں کتنے قسم کے، کتنے مذاہب کے، کتنی بیک گراؤنڈ سے، کتنے ملکوں سے، کتنے نیشن سے، کتنے قبیلوں سے، کتنے رنگوں کے، کتنے نسلوں کے لوگ ہیں. اور وہی تصویر ہمیں نظر آتی ہے ریولیشن کی کتاب میں، مکاشفہ میں. کہتے کہ میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی ہے جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. یسوع مسیح یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے وسیلہ سے اس دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں اس بادشاہت میں آئیں گے اور وہ خدا کے مبارک لوگ ہوں گے. وہ برا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے جو لباس ہیں وہ سفید ہوں گے، وہ برا کے خون کے وسیلہ سے دھل گئے ہوئے ہیں اور خدا کے آگے آ کے اس کا نام پکارتے رہتے ہیں. یہ تھا سبق جو یسوع مسیح ان کو سکھانا چاہ رہے تھے. اور not only that، روحانیت کے اعتبار سے تو وہ، لیکن جسمانی ان کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے خداوند نے ان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا. So whatever your situation is, God cares for you and He has provided for you. یہاں دیکھیں کیا تھا، کوئلے چل رہے تھے، کوئلوں کی آگ. ہاں، جب اب ٹھنڈ میں ناکامی سے تھکے ہارے آئیں گے، اب تو خیر کامیابی ہو گئی، لیکن ساری رات کی جو فٹیگ ہے تو ابھی یہاں پر آپ کو کوزنس ملے گی. خدا یسوع مسیح کی رفاقت میں آگ کے پاس آپ بیٹھیں گے، اس کی گرمی، اس کی محبت کی تپش بھی آپ لیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے آپ کی بھوک کا بھی انتظام کیا ہے، اس کو پرووائڈ کیا ہے. روٹی ہے وہاں پر، مچھلی ہے، باربیکیو ہو رہا ہے. خداوند کیئر کرتے ہیں ہمارے لیے. ہی نوز آل آر نیڈس. ان کو پتہ تھا جسمانی نیڈ کیا ہے، ان کو پتہ تھا ایموشنل نیڈ کیا ہے، ایکسپیرینشل نیڈ کیا ہے، بزنس کی نیڈ کیا ہے. تو ساری نیڈس جو ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے اس اپیرنس میں، اس جو انہوں نے اپنا سامنا دیا، ان کو اپنا آپ دکھایا، اظہار کیا، وہاں پر ان ساری ضروریات کو بھی پورا کر دیا. آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آپ کی ساری نیڈس کو بھی جانتے ہیں، آپ کی ساری کوشش اور جدوجہد کو جانتے ہیں، محنت کو جانتے ہیں، اور وہ آپ کی نیڈس کو بھی پورا کر سکتے ہیں. Would you ask him to? Would you open your eyes to see that he's there, he's looking after you, he's watching over you? اور اس کے کہنے سے ہی باتیں ہو جاتی ہیں. جہاں پر ناکامی ہوتی ہے وہاں پر کامیابی ہو جاتی ہے. جہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہاں بہتات سے چیزیں آ جاتی ہیں. جہاں پر فٹیگ ہے وہاں پر آرام اور تازگی. اس نے کہا میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. Would you like to come? Call us if you need help. God bless you.